हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं रीजन में से। एक तो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भूटान के, वैसे तो अभी क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है तो बाकी तो वो विजिट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस रीजन के हवाले से ऐसा लगता है कि इंडिया काफ़ी एक्टिव रहता है। वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, अ, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो या फिर पाकिस्तान के हवाले से भी वो मतलब एक्टिव रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, एक चीज़ मैं एक पुराना आर्टिकल पढ़ रहा था, सॉफ्ट इमेज ऑफ इंडिया, स्पेशली इस रीजन के अंदर या फिर बाकी वर्ल्ड के अंदर, कि इंडिया किस तरीके से अपने सॉफ्ट इमेज को कायम किए हुए हैं और किस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। अच्छा, उम, यानी इस रीजन में तकरीबन जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उनकी इकोनॉमी में या किसी और में, तो इंडिया उसमें पेश-पेश होता है। बांग्लादेश की हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, नेपाल, भूटान की हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, मालदीव्स की हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं। इस तरह बहुत, श्रीलंका की हमारी रीसेंट पास्ट की एग्ज़ाम्पल है कि वो लोग करते हैं, अफ़गानिस्तान की। अच्छा, एक तरफ हम जब इंडिया को देखते हैं कि वो क्या उन्होंने शुरू किया हुआ है, वो जहाँ पे भी किसी का जिसे कहते हैं कि हाथ तंग है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं तो इंडिया खामोशी के साथ उनको कहता है, यार आप परेशान ना हो, हम आपको हेल्प कर देंगे और आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, उनको फिर वो रिलीज़ कर देते हैं और ऐसे कोई उसकी सख्त कंडीशंस भी वो नहीं लगाते कि भई आपने हमें ये चीज़ देनी है, हम आपके इस बदले ये देंगे, या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। मालदीव्स के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि मालदीव्स चाइना के डेट ट्रैप में था। उन्होंने कोई ब्रिज वगैरह बना के दिया था और उसके पैसे अ, उसकी वजह से बड़ा एक मुश्किल में था। तो अ, मतलब आज से काफ़ी साल पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार, 1.4 अरब डॉलर जो हैं वो हम मालदीव्स को दे देते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से निकले। और मैं फिर वही कहता हूँ कि उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन आज हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में एक ही बात है कि जी आईएमएफ ने पैसे दे दिए कि नहीं दिए? आईएमएफ पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा? आईएमएफ उस पैसों के बदले क्या कंडीशंस लगा रहा है? हमारी तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम यही ज़िक्र चल रहा होता है हर जगह। खैर एनीवे, इन खबरों और इस तरह की जो रिलेटेड इससे चीज़ें, इसकी डिटेल में जाएँगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक़्त इंडिया की, इंडिया के सॉफ्ट इमेज की, सॉफ्ट पावर की, अब वो इस रीजन में हो या इस रीजन से बाहर। यानी उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर जब वो काम कर रहे थे या अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे थे, उस टाइम में हम शायद इन कामों में लगे हुए थे कि हम कभी कहते थे अफ़गानिस्तान को फ़तह करना है, कभी कहते थे कश्मीर को हमने छीनना है, कभी लाल किले पे अपना झंडा हमने लगाना है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें हम करते रहे अनफॉर्च्यूनेटली। और वक़्त तो गुज़र जाता है, वक़्त गुज़रता रहता है। अच्छा, फिर गाड़ियाँ-वाड़ियाँ ये कंपनियाँ आके यार हमें ये वाली गाड़ी दे दो, वो वाली गाड़ी, तो हम यही इन्हीं में खुश थे। इसी दौरान इंडिया अपनी चीज़ों को बेहतर करता रहा, काम करता रहा और इधर-उधर देख ही नहीं रहा था। हाँ, ये कोशिश ज़रूर करता रहा कि हम अपने आप को मज़बूत कैसे करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हम अपनी बात कैसे मनवाएँगे दुनिया से। इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया और वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते, चाइना के साथ उनकी जंगें हुई, पाकिस्तान के साथ उनकी जंगें हुई, गुज़र गए, कहीं पे उनको मार पड़ी, कहीं उन्होंने मारा। वो गुज़र गया सारा कुछ। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि इंडिया बिल्कुल एक अलग नया इंडिया उभर के निकला। और इस लेवल पे पहुँचा कि अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि उनके जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं, वो 2 साल में हाईएस्ट लेवल पे हैं, $636 बिलियन यूएस डॉलर्स। अच्छा, इस दौरान जब हम अपनी बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बात करने का मकसद कोई कंपैरिज़न नहीं करना होता कि अगर इंडिया के पास 636 बिलियन डॉलर्स है तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास 700 अरब डॉलर्स क्यों नहीं है? हो सकते हैं,
ناممکن نہیں ہے. میں بالکل بتا رہا ہوں کہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے. ہم نے کام کیا، یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہم نے کام نہیں کیا. ہم نے کام کیا، لیکن ہم نے کسی اور چیزوں میں کام کیا. جن میں نہیں کرنا تھا اس میں کام کیا، جس میں کرنا تھا اس میں کچھ بھی نہیں کیا. اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے. آج ہم 24ویں دفعہ آئی ایم ایف سے پیسہ مانگ رہے ہیں، چین سے پیسہ مانگ رہے ہیں، سعودی عربیہ یو اے ای سے پیسہ مانگ رہے ہیں. انڈیا کہہ رہے ہیں یار ہم تو دینے والے لوگ ہیں، آئی ایم ایف کو بھی فنڈ کر دیتے ہیں. جس کنٹری کا کوئی 1 2 3 ارب 4 ارب ڈالر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بڑے آرام سے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہوتا ہے نا، ہم کیونکہ ہمیں تو اندازہ اس لیے ہے، ہمیں اس پیسے کی ویلیو مطلب ایز اے پاکستانی نیشنل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار جب وہ لوگ آتے ہیں آئی ایم ایف والے تو ہماری جسے کہتے ہیں نا ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے، جیسے والی سچویشن ہوتی ہے کہ یار اب پتہ نہیں کیا کریں گے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے تھوڑی کچھ کرنا ہے. وہ کہیں گے آئی ایم ایف ہمیں بتائے گا، یہ والی لسٹ ہمیں دے دے گا، پکڑا دے گا کہ بھئی یہ والی چیزیں نا، یہ والی چیزیں ہمیں چاہیے. ہم کہتے ہیں سر اوکے بس یہ یا کچھ اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں چلیں فی الحال آپ یہ کریں، پھر ہم آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے سر یہ ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں. 24 کروڑ ہم نے جو پالے ہوئے بیڑ بکریاں کس لیے پالی ہوئی؟ اسی لیے تو پالی ہے کہ اس کے ہم نے جسے کہتے ہیں کہ انہی کو ڈنڈا دینا ہے. خیر وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی. اگلے دن پھر آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم ایف والے آج کل اسلام آباد آئے ہوئے ہیں ڈیلیگیشن ان کا، اور وہ پورا دن مطلب ہمارے جو بیوروکریسی یا باقی جو لوگ ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں ان کو تو اچھا خاصا وہ ذلیل کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل ذلیل میں کہتا ہوں وہ نہیں ہو رہے ہوتے. وہ میں ہو رہا ہوتا ہوں یا میرے جیسے جو عام پاکستانی ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیسہ تو یہ لے لیں گے، لیکن واپس انہوں نے نہیں کرنا، واپس ہم سے ہونا ہے. چیخیں ہماری نکلنی ہے، تکلیف ہمیں ہونی ہے، پریشانی ہمیں ہونی ہے. ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں ہونی، نہ آصف علی زرداری صاحب کو، نہ بلاول صاحب کو، نہ شہباز شریف صاحب کو، نہ میاں صاحب نواز شریف صاحب کو، نہ کسی اور کو. تکلیف اور پریشانی ہمیں ہونی، کیونکہ وہ تو کہہ کے چلے جاتے کہ یار اتنے پرسنٹ یہ چیز مہنگی کر دو، اتنے پرسنٹ پیٹرول کر دو، گیس کر دو، بجلی کر دو، یہ فلاں فلاں چیز پہ ٹیکس لگا دو. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. آپ بس پیسے دینے دیا کریں، باقی آپ پریشان نہ. ہم وہ کر دیتے ہیں. اچھا اس دوران پھر انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ تو ہم سے بات نہیں کرتا، اور کیا اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے اپنے آپ نہیں. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ، کچھ بھی نہیں سمجھتے. لیکن دنیا ان کو ضرور سمجھتی ہے بہت کچھ. ان کو پتا ہے دنیا کو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بزنس کریں گے تو آپ اب ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہمیں 2 ارب ڈالر دے دیں. 2 ارب ڈالر کے جب سال ہو جائے گا، سال بعد واپس کرنا تھا یا 2 سال بعد، پھر ہم جائیں گے ان کو کہیں گے کہ یہ تو یار رول اوور کر دیں، تھوڑا سا ہاتھ ہمارا مشکل میں تنگ ہے، ہم کیا کریں. اچھا وہ پھر رول اوور کر دیتے ہیں. ہم یہ چیز اسی سرکل میں چلتے ہیں. انڈیا نے 4 ساڑھے 4 ارب ڈالر سری لنکا کو دیا. اسی طرح کی مختلف مد میں ایڈ دیتے رہے. فائنینشل سپورٹ اگر نہیں کی بنگلہ دیش کو تو ٹیکنالوجیکل ضرور کی ہے. ان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بڑا سپورٹ کیا انڈیا نے. فائدہ تو ہوا بہرحال، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں جو آپ $500 ملین 1500 ملین ہمیں دے. اگر یہ والی چیزیں بھی، کیونکہ وہ قومیں جو ہیں وہ کام کرنے والی ہیں، وہ ہماری طرح ہڈ حرام نہیں ہے. وہ کام کرتی ہیں، وہ پیسہ کماتی ہے. اگر انہوں نے کچھ پکڑا بھی ہوتا ہے ادھار شدار کہیں سے تو اس کو واپس کر دیتے. ہم آئی ایم ایف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے، چین سے، یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے، امریکہ سے، جاپان سے کسی کو ہم نہیں چھوڑتے. ہم پیسے لیتے رہتے ہیں اور پھر واپس کرنے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. پھر ہم کرتے کیا؟ اچھا ہم کہتے ہیں چاہیے پی آئی اے بھیج دیتے ہیں، اسٹین مل بھیج دیتے ہیں. اگر بھیج دیا تو بہت اچھا ہوگا. ویسے ہی پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر کا کتنے 100 ارب روپے کا ہر سال ہمیں اس کا ایک الگ برڈن اٹھانا پڑتا ہے. وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی 5 ٹریلین روپے کا، یعنی 5,000 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے گیس اور بجلی.
میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب، بات ساری یہ ہے کہ یہ آ، کون کر رہا ہے؟ کہتے جی کریک ڈاؤن کریں گے، ہمارے نئے انٹیریئر منسٹر آ گئے ہیں، محسن نقوی صاحب، پہلے سی ایم رہے، پھر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے، اب انٹیریئر منسٹر بھی بنے، ہو سکتا ہے دو تین منسٹری اور بھی مل جائے، ویسے تو فارن منسٹری بھی ان کو دے دینی چاہیے، فائننس بھی ان کو دے دیں، اچھی ہے، بڑی منسٹریاں دو چار ان کے پاس ہوں، تو کہتے ہیں جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے جی جو گیس اور بجلی چوری کرتے ہیں۔ او بھائی ابھی تو 3 مہینے پہلے کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے تھے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا تھا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کیا رزلٹ آیا؟ کوئی رپورٹ، کوئی بات کہ بھائی کتنے پیسے ریکور ہوئے، کتنے لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا، کتنے ہمارے لائن لاسز جو تھے وہ کم ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ہم نے طاقت کا مظاہرہ ضرور کیا کیونکہ آج 23 مارچ ہے اور اس میں ہم اپنے جہاز اڑاتے ہیں اور بڑے بڑے میزائل ہم لے کے آتے ہیں، ٹینک لے کے آتے ہیں، بندوقیں شندوقیں، تو وہ ہم نے ضرور کیا ہے، ہمارے فورسز کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ساری چیزیں کریں لیکن اس کے ساتھ کچھ جسے کہتے ہیں جیب میں بھی تو ہمارے ہونا چاہیے، وہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہماری جیب میں پیسہ ہے اور تھوڑے سے حالات بہتر ہیں تو پھر جہاز اڑانے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اس دنیا کو ہم نے کیپچر کرنا ہے، بھائی ایسا تھوڑی ہم نے کسی کو چھوڑنا، ہم ان چیزوں سے انفارچونیٹلی نہیں نکل رہے، جس کا نقصان ہمیں پہلے بھی ہوا ہے اور اب مزید ہو رہا ہے، آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری زندگیاں مزید مشکل ہونے والی ہیں۔ آپ اگر کوئی کسی چینل کا ویب سائٹ کھول لیں نیوز سے ریلیٹڈ، آپ کو آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں ہے، مطلب آئی ایم ایف 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 نے کہا گیس مہنگی کر دو، دوسری جگہ ہوگا یہ گاڑیوں پہ نیا ٹیکس لگا دو، پیٹرولیم لیوی لگا دو، یہ سب یہی خبریں، یار اس سے ہم کبھی نکلیں گے؟ بھی 24ویں دفعہ ہم یہ پیسہ لے رہے ہیں اور وہ بھی ظالم کے بچے ہمیں پیسہ دے رہے تھے، ویسے اب سنا ہے کہ اس دفعہ نہیں دے رہے، میں تو کہتا ہوں نہ دیں ہمیں پیسہ، آئی ایم ایف بھی نہ دے، سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا، کوئی بھی نہ دے، نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں عمران خان نے خط لکھ دیا، میں کہا عمران خان کا تو خیر وہ پولیٹیکل آدمی ہے، وہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اصل مسئلہ تو ہم عام پاکستانیوں کا ہے۔ یہ پیسہ تو یہ لے لیں گے لیکن چیزیں تو تکلیف پریشانی تو ہمیں ہونی ہے، وہ بھائی ان کو اگر ہوتی تو میں تو کہتا کہ یہ 24ویں دفعہ کیا 124 دفعہ بھی یہ لون پکڑتے ہیں ان سے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو کچھ ہونا نہیں، تکلیف پریشانی یہ ساری چیزیں ہمیں، ان کا کچھ نہیں جاتا، ان کا تو نہ بچوں کی زندگیوں پہ کوئی فرق پڑنا ہے، ان کی نہ جائیدادوں پہ کوئی فرق پڑنا ہے، ان کے نہ کاروباروں پہ کوئی فرق پڑنا ہے۔ اچھا ایک چیز میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں غلط ہو یا صحیح ہو، ہم کہتے ہیں نا انڈیا ہم سے بات نہیں کرتا یہ وہ، مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں میرا اپنی سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی میری مودی صاحب سے تو نہیں ہوتی بات، نہ کسی اور سے ہوتی ہے اور نہ کسی نے مجھے بتایا، لیکن ویسے میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی، میں کہا یار انڈیا اس وجہ سے بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں بناتا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، ہم ہمارے پاس پیسے ویسے دے دیں گے ان کو، چلو تھوڑے بہت، ہاں تو 4 ارب 5 ارب ڈالر ہم پکڑا دیں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ چلو ایک دفعہ دے دیں گے، 2 دفعہ دے دیں گے، 3 دفعہ دے دیں گے، اچھا پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا ہے بھائی ہم اس کو رول اوور بھی کر دیں، اس کو ہم رول اوور کرتے رہیں گے، پھر واپسی نہیں ہوگی۔ مجھے ایک چیز یہ لگ رہی کہ شاید یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار سب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایون افغانستان کے ساتھ بہتر تعلق ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی ڈر سے بھی ہوتے ہیں کہ یار پیسے تو ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم باقیوں کو بھی تو دے رہے ہیں، ان کو بھی دے دیں گے، چلو یہ بھی ہمارا نیبر کنٹری ہے، لیکن مصیبت یہ کہ یہ پھر واپسی کیسے ہوگی، اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا سائڈ مارتے ہیں، اور یہ بات مطلب میں نے کہا میرے ذہن میں آئی تو میں نے کر دی، میں نے کہا نہ مجھے مودی جی نے بتایا، نہ مجھے کوئی ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا، نہ مجھے شہباز شریف صاحب اور بلاول وغیرہ نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا، ویسے ہی مائنڈ میں آیا تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ شاید یہی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بات نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے کنسرنز ہوں گے، لیکن ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہمارے مطلب اس وقت جو چیف ہے ابھی گئے تھے
2-3 دن وہ سعودی عربیہ رہے اور مطلب ان کا کوئی اور مطلب نہیں تھا، کوئی عمرہ حج کرنے نہیں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ پیسے مانگنے کے لیے چلے گئے تھے کہ یار ہمیں ہیلپ کی آپ کی ضرورت ہے اور ہمیں ہیلپ کرنے، وہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں لیکن مزید ہیلپ ہمیں کر دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب 24ویں دفعہ سے 26ویں 27ویں دفعہ پہ ہم کب تک جاتے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں مزید کیا کتنا ذلیل کرتا ہے اور کیا ہمیں یہ ذلالت جو یہ فیل بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ خیر انڈیا نے اپنا سافٹ امیج قائم کیا ہوا ہے اور مزید اس کو اسٹرانگ کر رہا ہے، وہ سری لنکا کو دیکھ لے، بنگلہ دیش کو دیکھ لے، نیپال بھوٹان کو دیکھ لے، وہ مالدیوز کو دیکھ لے، وہ افغانستان کو دیکھ لے، ایران کو دیکھ لے، مڈل ایسٹ کو دیکھ لے یا کسی اور کو دیکھ لے، ہر طرح میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مڈل ایسٹ کو پیسے دے رہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ ان کے ایک اور تعلق ہے، آپس میں انویسٹمنٹس ہیں، ان کی کمپنیز وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہی، ان کی کمپنیز یہاں پہ آ کے انویسٹ کر رہی، ایک بڑا مضبوط تعلق ہے سعودیہ، قطر اور یو اے کے ساتھ، کویت وغیرہ۔ اسی طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بڑے سکسیسفل جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں اسپیشلی کشمیر سے انسرجنسی کو کافی حد تک اریڈیکیٹ کیا۔ خیر نہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔